आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कराची के बल्दियाती इंतखाबात माइनस अल्ताफ या माइनस इमरान के दावे और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन कौन प्लस कौन माइनस, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जिस दिन कराची नया कराची बनेगा, नया पाकिस्तान तब बनेगा। थोड़ा सा खतरा एक होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये करप्ट लोगों की यूनियन बनी हुई है। 6 तारीख को मैं तैयारी कर रहा हूँ कि कराची के लोगों के अंदर आके जश्न बनाऊंगा जीतने का। आज इमरान खान का कराची के लिए 2 रोजा तूफानी दौरा खत्म हुआ। कप्तान का ये इंतखाबी दौरा जहां अपनी तेज रफ्तारी की वजह से तूफानी था, वहीं कराची के इंतखाबी माहौल में हलचल के हवाले से भी तूफानी समझा जा रहा है। एमक्यूएम के शहर में ताकत के मरकज में एमक्यूएम को चैलेंज और पीपल्स पार्टी के किले लियारी में पीपल्स पार्टी को चैलेंज। कप्तान का ये अंदाज क्या एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी नजरअंदाज कर सकेंगी? एमक्यूएम का खौफ तोड़ दिया और पीपल्स पार्टी का पोल खोल दिया। क्या ये सब बातें 5 दिसंबर को बैलेट बॉक्स का पेट भर सकेंगी? कराची की इंतखाबी तारीख को बदल सकेंगी या तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी और सिर्फ पतंग की उड़ान नजर आएगी? बल्ला, तीर और तराजू या पतंग किसको क्या मिला और कितना मिला, ये तो 5 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इंतखाबात का नतीजा चाहे कुछ भी हो, पूरे कराची में कप्तान का शानदार इस्तकबाल होना, ये बात कम अज कम कराची की दावेदार जमातों, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लिए बाइस तशवीश होना चाहिए। क्योंकि आजमाए हुए को बार बार क्या आजमाना? और कराची वालों, कब तक बार बार डसे जाओगे? क्या इमरान खान का ये पैगाम अपना असर छोड़ता नजर आ रहा है? इमरान खान कहते हैं कि सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए सियासत में कौमियत की जबान की और सूबे की सियासत की गई, यानी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने लिसानी तफरीक का बीज जानबूझकर बो दिया। तो सवाल यह है कि क्या इमरान खान की कोशिशें इस तफरीक को खत्म कर सकेंगी? सब ने मिलकर पंजाब और सिंध को बिगाड़ दिया, खूब माल बनाया और सबसे अच्छा केपीके हमारा। क्या इन इमरानी बातों पर सिंध और पंजाब का वोटर यकीन करने को तैयार है? ये तो हुई कराची की बात, लेकिन इससे पहले एक मरहला है इस्लामाबाद का बल्दियाती मुआरका। यहाँ भी हर ताकत की मुखालिफ अपनी तब्दीली के नारे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। तो क्या कल शहर इक़्तिदार की हुक्मरानी तहरीक इंसाफ को मिल सकेगी या कल भी नून लीग का जादू ही सर चढ़कर बोलेगा? प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है PMLN से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, और बहुत बहुत मुबारक हो, स्टेट मिनिस्टर बन गए कैट के। और मुझे ज्यादा खुशी, हम सबको ज्यादा खुशी इस बात की है कि बल्दियाती इंतखाबात से कुछ पहले ही बनाया गया है। तो मुबारक हो तारिक फजल चौधरी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एमक्यूएम से हमें साजिद अहमद साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज बीट। तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, कल इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और यकीन करें इस्लामाबाद के लोग इतने खुश हैं, वो कह रहे हैं हर साल बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि उनकी सड़कें बन रही हैं और गलियां साफ़ हो रही हैं, बिजली गैस के जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं। तो तारिक फजल चौधरी साहब, 2.5 साल में आप लोगों ने ये काम नहीं किए सर, क्यों? क्या ज़रूरत महसूस नहीं किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारिस, मेरा ख्याल है आपके नाजरीन ने यकीनन आज मेरा एक और TV चैनल है उस पर प्रोग्राम देखा होगा, जिसमें मुझे नहीं पता था कि आप ये सवाल उठाएंगी, वरना मैं वो दस्तावेज़ात आपके प्रोग्राम में भी लेके आता जी। ये सारे प्रोग्राम जो हो रहे हैं, तरक्याती काम जो हो रहे हैं, बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 11 जून 2015 को बजट से पहले जो पैसे पूरे साल में स्पेंड होते हैं बजट में, PSDP उसे हम कहते हैं, और वो ज़रा बिलियंस में, अरबों में होता है, उसमें कुछ पैसे बचे थे। और वो बजट चूंकि 30 जून को लैप्स होता है, उससे पहले 11 जून को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 अरब रुपए की ग्रांट हमारे इस्लामाबाद के लिए रखी है। खर्च अब हो रहे हैं, जिसमें टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, कल इलेक्शन है, वोट लेना है। मैं बड़ा अफसोस होता है मुझे जब आप जैसे सीनियर साफी ये नहीं समझते, बिल्कुल करें आप जी, ये नहीं समझते कि जब अगर 11 जून को बजट में पैसा रखा गया, 1 अरब रुपया सुई गैस के लिए रखा गया, 15 करोड़ बिजली के लिए रखा गया, 85 करोड़ सड़कों के लिए, सीवरेज सिस्टम के लिए, पानी की सप्लाई के लिए रखा गया बजट से पहले। 7 महीने में वो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए हैं। अब अगर मेरी बात सुने ना, जून में कितना टाइम है, आप जिस वक्त ये पैसे मुख्तस होते हैं उसके बाद तमाम इलाकों का सर्वे होता है। वो सर्वे हमारे यहाँ पे मसलन गैस है,
اب ہم نے یہ فیصلہ کیا جون میں کہ اسلام آباد کے تمام میجر جو ہمارے بڑی آبادیاں سب کو گیس دیں. مجھے 1 منٹ دے دیں مہربانی کریں. آپ بات کیجئے. تمام بڑے گاؤں ہیں دیہات ہیں ان کو گیس دیں. اب 1 ارب کی گرانٹ تھی, سب کا سروے ہوا. وہ یہاں پہ ہمارا جو گیس کا مین آفس ہے GM آفس SNGPL کا اسلام آباد میں یہاں پہ آیا. ٹھیک ہے سر. یہاں سے وہ لاہور ہیڈ کوارٹر گیا. اب وہاں سے اس کا جاب نمبر الوکیٹ ہوگا اور وہ گیس کی پائپ لائنیں بچھنی شروع ہو جائیں گی. ہم نے کوئی جعلی کام نہیں کیا کہ الیکشن سے پہلے جناب گیس کے پائپ پھینک دیں فلاں کر دیں. وہ پروسیس میں ہے, سروے ہو چکا ہے اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد ان تمام بڑے دیہات میں گیس لگ جائے گی. اسی طرح بجلی کا سروے ہو چکا ہے. یہ بہت اچھی آپ بات کریں, لیکن آج جو UC 24 میں آپ نے راول ٹاؤن میں جو سڑک بننے کا آپ نے حکم صادر کیا ہے تو وہ آج کیا آپ کو 2.5 سال پہلے وہ سڑک نہیں نظر آئی تھی طارق بلوچ صاحب؟ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیکج الگ ہے جو پرائم منسٹر صاحب کا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ بجٹ میں جو پیسے مختص ہوئے ہیں اسلام آباد کے ترقیاتی کاموں کے لیے اور ہر سال ہوتے ہیں تھرو منسٹری آف انٹیریئر بجٹ آتا ہے. کبھی 25 کروڑ ہوتا ہے کبھی 50 کروڑ ہوتا ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ ہر سال آتا ہے. جی اس میں یہ پیسے آئے ہیں 25 کروڑ روپیہ. وہ ٹینڈر ہو چکے ہیں اور وہ کام کچھ شروع ہو چکے ہیں, کچھ ہو رہے ہیں. ٹھیک, ٹائمنگ بہت اچھی ہے. آپ MNA ہیں اسلام آباد کے اور ابھی بلدیاتی انتخابات سے کچھ دن پہلے آپ کو منسٹری دی گئی ہے, اسلام آباد کی ایک منسٹری آپ کے حوالے کی گئی ہے, CD آپ کے اندر ہے. یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے یہ ساری چیزیں سر؟ پہلے اس گلی کا جواب دے دوں جو آپ نے پوچھا ہے یونین کونسل سڑک بن رہی ہے. اب یہ جو کام جو 25 کروڑ روپیہ ہر سال آتا ہے تھرو منسٹری آف انٹیریئر, کچھ کام چل رہے ہیں جنہیں کہتے ہیں آن گوئنگ پروجیکٹس. کچھ ابھی پائپ لائن میں, کچھ کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں. اگر الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے سے پہلے کسی اسکیم کا ٹینڈر ہو جائے آپ اسے نہیں روک سکتے کسی بھی حالت میں. تو یہ آن گوئنگ اسکیمز ہیں. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ آپ منسٹر بن گئے, کوئی اور پارٹی جیتنے کا سوچ سکتی ہے. تمام اسلام آباد کے صحت کے معاملات, تمام اسپتال, اسکول اور CDA آ گیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اسلام آباد کا مقامی MNA ہوں. 20 سال کے بعد 1995 میں اسلام آباد سے MNA کو وزارت ملی تھی اور 20 سال بعد اسلام آباد سے MNA کو وہ وزارت دی گئی جو اسلام آباد سے متعلقہ ہے. میرا تو خیال ہے یہ تو انصاف ہوا ہے. آگے چلیں ذرا, ایک اور بڑی بالکل انصاف ہوا لیکن ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی. اور ایک اور بڑی مزیدار اور ایک اچھی بات آپ کو بتاؤں, پھر ذرا علی محمد صاحب سے میں پوچھوں گی. سر وہ ابھی ہم نے UC 24 کی بات کی نا, ایک ہے UC 25, یہاں پہ 1400 ووٹس ہیں اور یہ F6 کی کچی آبادی ہے اور اس کا بجلی کا بل تھا 35 کروڑ 97,927 35 لاکھ سوری 97,900. جی میں آپ کو ہنسنے کا موقع نہیں دوں گی, میں نے کریکٹ کر لیا. ٹھیک ہے, دوبارہ 35,97,927 روپے. اور یہ پورا کا پورا بل نا بلدیاتی انتخابات کی مہربانی کی وجہ سے جو شیخ داؤد ہیں انہوں نے اس کو بھر دیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر کھڑے ہوئے, یعنی کہ ہر ووٹر کو آپ نے دیے اس طرح 2,570 روپے. یہ کیا ہے, مجبوریوں پہ ووٹ لینا ہے آپ نے یا لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ووٹ لینا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس آبادی کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا یہ 35 کروڑ ہے یا 35 لاکھ ہے یا 25 لاکھ ہے. یہ لوگ میرے پاس بھی آئے تھے, لیکن ہم اپنی سرکاری گرانٹ میں سے کوئی بھی MNA کوئی بھی وزیر ان کو اس طرح پیسے نہیں دے سکتا. شیخ داؤد بالکل ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں F6 سے. اگر اس نے یہ پیسے جمع کرائے ہیں, مجھ سے پوچھ کے نہیں کرائے, اگر اس نے یہ پیسے جمع کرائے ہیں تو میرا خیال ہے اس نے یہ ایک فلاح کا کام کیا ہے. بالکل صحیح, فلاح کے کام کرنے کا ٹائم بھی بڑا زبردست ہے. کیوں علی محمد صاحب؟ کیونکہ آپ کی ایک ہی سیٹ ہے اسلام آباد سے اور وہ ہے اسد عمر. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں پر اسلام آباد کے لوگوں نے اسد عمر کی شکل میں PTI پر اعتماد کیا تھا, کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی لوگ اعتماد کر رہے ہیں آپ پہ, کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. میں تو اسمبلی میں بھی مبارکباد دی تھی ڈاکٹر صاحب کو, اور آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور ہم جتنے بھی یعنی کہ ہی واز ورکنگ ویری ہارڈ اور محسوس یہ ہوتا تھا کہ ان کو وہ نہیں ریوارڈ نہیں مل رہی. تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں ان کی نالج میں بھی لانا چاہتا ہوں اور کچھ ایسی بات ہے جو اس پہ اپنا نقطہ ہے اس پہ اعتراض ہے وہ بھی جمع کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, اچھی بات ہے اسلام آباد کی منسٹری اسلام آباد کی MNA کو ملی, دیٹس گڈ. دا پوائنٹ از الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے. بالکل سر. کیوں؟ کیا آپ کو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اب نظر آئے ہیں؟ وہ تو بیچارے پچھلے 2.5 سال سے رول رہے ہیں ٹی وی چینلوں پہ, اور وہ اپنا بے خون کا نکل گیا, اپنا تباہی کر دی. اب آپ کو الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے کیسے نظر آ گیا؟ ایک بات. اور دوسرا پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی ایک, چونکہ بھائی ہمارے گلہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بلدیاتی کام پارس صاحبہ جو اس میاں صاحب کی اس حکومت میں 2.5 سال سے پینڈنگ تھے, اور ابھی آپ بلدیات کیوں کرا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیوں کرا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں انہی کاموں کے لیے نا. ٹھیک ہے, بالکل. ہاں,
ایسے لوگ منتخب ہوں جو یہ مسئلے روڈ، نالی، گیس، لائٹ، حساب کتاب، کھمبات، صفائی اوکے 2.5 سال آپ نے ویٹ کیا تو 1 ہفتہ اور ویٹ کرنا تاکہ الیکشن ہو جائے، جو پاس ہو جائے اس سے کرا لیں. تو الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے ہمارے محترم میرے بھائی ہیں، ہم اس پہ خوش ہیں، لیکن ٹائمنگ پہ اعتراض ہے. ان کو منتخب کرانا اور پھر ان کے ذریعے وہ اسکیمیں آپ کے ذریعے کیوں نہ منظوری؟ میرے بھائی آپ کا تو کام ہی کوئی نہیں اس سے، ٹھیک ہے؟ آپ تو فیسیلیٹیٹ کریں اور نیچے جو ہے اپنا جو الیکشن ہوگا جو بندے آئیں گے ان سے. اچھا دوسری بات، میاں صاحب کی طرف آتے ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے تاکہ وہ 5ویں 6ویں 7ویں دفعہ بھی ہماری زندگی میں وزیر اعظم بن سکے. کام انہیں کوئی ہونا نہیں ان سے. بنیادی جو اسٹرکچرل ریفارمز ہوتے ہیں جس سے میرے گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھے. بالکل سر. کہ یہ نہ ہو کہ سارے M&A سینٹر کہیں میں بلو پاسپورٹ چاہیے. کیوں بھائی تمہیں بلو پاسپورٹ چاہیے؟ تم پاکستانی ہو، تمہیں شرم آتی ہے گرین پاسپورٹ کے ساتھ؟ دیکھیں میاں صاحب، آپ کی سیاسی دوربین میں صرف الیکشن والے علاقے نظر آتے ہیں. پہلے آپ نے سیاسی دوربین میں دیکھا آپ کو N122 نظر آ گیا، جا کے اورنج لائن کی بات کر دی. جب دیکھیں اب یہاں پہ الیکشن کمیشن سے بڑے ادب سے ریکویسٹ ہے، یار مجھے بھی کوئی بھیجیں کنٹینٹ جو بھی آپ نے بھیجنا ہے، بڑے ادب سے میں کہہ رہا ہوں. عمران خان آپ کو نظر آ جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمارے جو ہے عمران خان بیچارے وہ دیکھیں ضابطہ اخلاقی خلاف ورزی آپ دونوں نے کی ہے اسلام آباد میں، انہوں نے نہیں کی، صرف آزاد ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں لاہور میں پابندی لگ گئی کہ ابھی آپ نے علیم خان صاحب کا اور جناب ایاز صادق صاحب کا 122 کا الیکشن تھا کہ عمران خان نے وہ ایک انٹرویو کر دیا، اس پہ بھی نوٹس مل گیا. اگلے دن میاں صاحب آ کے اورنج لائن جی. اچھا اس کے بعد اگلی نشست میں جناب لودھرا میں پھر میاں صاحب نے دوربین کا رخ موڑا. ان کو اچانک پتہ لگ گیا کہ پاکستان میں ایک علاقہ دریافت ہوا جسے لودھرا کہتے ہیں. 3 بار کے وزیر اعظم، ان کو 3 بار میں وزیر اعظم صاحب کو نظر نہیں آیا، اب ان کو لودھرا نظر آ گیا. سر آپ نے بھرپور تنقید کر دیا. میں تھوڑی پی ٹی آئی پہ بات کروں سر. ایک منٹ لودھرا میں جہانگیر ترین صاحب کا الیکشن اناؤنس ہوتا ہے، پھر میاں صاحب کو ساری بات ٹھیک. سر ایک سیکنڈ تھوڑا سا آگے لے کے چلے دیں، میں ذرا پی ٹی آئی پہ بات کروں پلیز. ہری پور میں الیکشن اناؤنس ہوتا ہے، میاں صاحب جا کے وہاں پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. پاکستان تحریک انصاف نے کیا پورا اپنا فوکس عمران خان کی شخصیت کو کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے، جادو چلے گا، آپ کو ووٹ پڑے گا؟ سر اسد عمر صاحب کا جو حلقہ ہے آپ کو پتا ہے کہ ان سے لوگوں کو کیا شکایات ہیں؟ لوگ کہتے ہیں وہ تو حلقے میں نظر ہی نہیں آتے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل پبلک سے الرجک ہیں، وہ کارپوریٹ کلچر کی انہوں نے سیاست پالیٹکس رکھی ہوئی ہے. سر یہ شکایتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں نا. علی محمد اگر اپنے حلقے میں نہیں جائیں گے تو علی محمد کو ووٹ نہیں پڑے گا. اگر وہ شادیوں اور جنازوں میں نہیں جائیں گے تو ووٹ نہیں پڑے گا. پھر اب مجھے حق ہے میں بات کروں. دیکھیں ایک ہوتا ہے نظر نہیں آ رہے تو انہیں کوئی سلیمانی ٹوپی تو پہنی نہیں ہے، نظر وہ آتے ہیں. ایشو از دیکھیں آپ میں یہاں پہ اگر کسی میں کوئی کمی نظر نہیں آتی تو دس از اے جنرل کمپلین. اگر مجھے ایک بات بتائیں، اگر اسد عمر کو کسی نے رابطہ کرنا ہے کسی کمپلین کے لیے اور وہ اویلیبل نہیں ہے پھر تو میں مانتا ہوں. اگر آپ کی توقع یہ ہے کہ وہ ہر گلی محلے میں روزانہ نظر آئے تو روزانہ تو ڈاکٹر صاحب جو ان کا اپنا حلقہ گھر ہے وہ بھی نظر نہیں آتے. دیکھیں ہر سیکٹر میں ہر یونین کاؤنسل میں آفیسز اسد عمر صاحب نے بنائی ہیں، وہاں پہ ان کی یوتھ بیٹھی ہوتی ہے. سر ان رویوں سے ووٹ نہیں ملتا سر، کہا یہ جاتا ہے. اگر ایک منٹ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے یو کین گو اینڈ بڑی عجیب بات ہے آپ کا چینل اسلام آباد میں. آپ کو آفس بتا دیں کیسے بتا دیں. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے یہ بات کی اس حلقے کے لوگوں نے کمپلین کی ہے. لیکن ایک بات میں بہت سارا اکثر کراچی ہوتا ہے اجلاس پہ آتا ہے، شریف آدمی ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن وہ کراچی ہوتے ہیں یہاں تو اجلاس میں. بالکل ٹھیک. یہ شکایت کی دس از ناٹ فیئر کہ دونوں مل کے جو ایک بات کریں. مل کے نہیں، اب آپ یہاں مکموکا کی بات نہ کریں سر. میں نے تو کمپلین لوگوں کے ان کے حلقے کی آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا. اب آپ نہ مانے وہ اور بات ہے. میں نے بھی آپ کو عرض کیا. آپ مجھے ایک بندہ ایسا لا کر دیں. ایک منٹ صرف ایک ڈاکٹر صاحب آپ کیوں بےچین ہو رہے ہیں؟ وہ آپ سے بات نہیں کر رہے. میں اپنا جواب تو دے دوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بے چینی دور کرنے کے لیے پانی پئیں. دیکھیں دیکھیں آپ مجھے ایک بندہ لا کے دیں گی پارس صاحب، آپ کے پاس دلیلیں نہ ہونا تو اس طرح کی جھکتے چلتی ہیں. مارتے نہیں جھکتے. ایک منٹ بات تو میں کر لوں. آپ نے سوال پوچھا میں جواب دوں گا. کا بھی جواب دینا ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کا بھی جواب دینا ہے. پوچھا میں جواب دوں گا. وہ پہلے پوچھا تھا ہو گیا. سوال کس نے پوچھا؟ آپ سے جواب کے لیے پوچھا تھا یا اپنا مزہ لینے کے لیے؟ جواب دے دیں. جواب سنیں. سوال ہمیشہ جواب کے لیے ہوتا ہے. آپ کے پاس 40 منٹ ہیں. ایک منٹ پارس، آپ کے پاس 40 منٹ ہیں.
40 منٹ میں آپ نے 3 بندوں سے کال ملانی ہے جو یہ بات کریں گے کہ ہم نے فلانے مسئلے کے اسد عمر یا ان کے کوارڈینیٹر کو رابطہ کرنے کی کوشش کی اور وہ اویلیبل ہی نہیں ہے, ہمارا مسئلہ اگر نہیں میں سن نے ابھی رہے. اپنی لائنز آن کروا دی نا تو پروگرام میں پھر کوئی اور بات نہیں ہو سکے گی سر. لیکن یہ سرٹن ہو کہ وہ نون لیگ کے گلو نہیں ہوں گے. ٹھیک سر, یہ میرے فارمیٹ میں نہیں ہے نا شو کے, ورنہ میں ابھی کروا دیتی اس چیز کو. تھوڑا سا باقیوں کو ٹائم دیں گے ورنہ زیادتی ہو جائے گی. ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب سر, پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا, اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور جو یہ پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ بنے گا. ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی امیدیں کیوں ہیں سر لیاری سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ 3rd فیز میں انشاءاللہ تعالیٰ جو 5 دسمبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے بلدیاتی, تو اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جس طرح 2 پہلے فیزز میں بڑی میجارٹی کے ساتھ کلین سویپ کر کے آئی ہے, تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کراچی میں ہو رہے ہیں انٹیریئر سے پرانی بہتر پوزیشن میں ہوں گے, بہت زیادہ پوزیشن میں ہوں گے. اور ہم جو ہے امید ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے ڈسٹرکٹ میں سے 3 اضلاع میں سے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن جیت جائیں گے. جہاں تک رہی بات عمران خان صاحب کی لیاری کی بات میں آ رہا ہوں نا, میں لیاری کی بات بتا رہا ہوں. پہلے تو دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے, یہ جمہوریت کی خوبصورت یہ کہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اس وقت پی ٹی آئی اور اپنا جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, تمام قیادتیں جو ہیں وہاں پہ بیٹھی ہوئے اور اپنا ایک ایکٹیولی سر واقعی یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آج کئی ڈاکٹر قیوم سمرو قطری گراؤنڈ نہیں جا سکے. جمہوریت کا حسن ہے اور عمران خان چلے گا. جس طریقے سے یہ لوگ یہاں کراچی میں آزادانہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں, شاید کسی صوبے میں اس طرح کا ماحول فراہم نہ ہو. یہ سندھ گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے کہ ہم نے ایک اچھا ماحول فراہم کیا ہے. آپ آزاد نہیں ہیں لیاری میں, آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ باہر اب بات لیاری کی, اب لیاری پہ میں آ رہا ہوں. دیکھیں جب الیکشن ہوگا, دیکھیں ریلی تو ان کی تو 1:30 بجے شروع ہونی تھی, جو 3 بجے تک ایک بندہ بھی گراؤنڈ میں نہیں تھا. ریلی سے کیا, ان کے جلسے سے یہ لوگ نہیں تھے, اور یہ 4 بجے کے بعد کچھ لوگ لے کر آئے ہیں, لیکن یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیں یہ پہلے بھی خان صاحب ابھی آئے تھے, الیکشن کے 2nd فیز میں آئے تھے, الیکشن کے 2nd فیز میں بھی خان صاحب آئے تھے, لیکن کیا رزلٹ نکلا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ 3rd فیز میں بھی عمران خان کے پلے کچھ نہیں پڑنا ہے, کیونکہ جب وہ کے پی میں اپنے پراونس میں ہار گئے اکثریت سے, تو وہ جو ان کے اپوزیشن والے جیت گئے ہیں. قیوم سمرو صاحب میرا سوال سنیں سر, آج پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا. بڑے عجیب بات ہے کہ آپ لوگ اپنا قلعہ لیاری آپ اس میں داخل نہیں ہوئے, اس کے پاس سے آپ لوگ نہیں گزرے. کیا اس لیے کہ عمران خان وہاں پہ تھے؟ چونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں وہ نیا کراچی اور نیا لیاری بنانے کے لیے آئے ہیں. سر لیاری کے لیے کیا کیا ہے آپ نے, کیا دیا ہے لیاری والوں کو ووٹ لینے کے علاوہ ان سے؟ اچھا, آج یوم تاسیس کے موقع پہ محترمہ شہری رحمان کی قیادت میں چورنگی سے لے کر کے سکورا چوک تک لاکھوں لوگ کٹھے تھے, لاکھوں لوگ ریلی میں شامل تھے. لیاری میں پہلے بلاول صاحب گئے تھے تو ضرورت نہیں تھی, ہم پہلے گئے تھے, کچھ دن پہلے بلاول صاحب وہاں گئے ہیں, تو اس لیے لیاری میں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ رزلٹ آئے گا, علی محمد صاحب آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, علی محمد صاحب آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی جب کراچی کا رزلٹ آئے گا, اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ بہترین پوزیشن میں آ جائے گی. اور وہاں پہ آپ لوگ جتنی بھی محنت کریں, لیکن وہاں کے لوگ, مقامی لوگ وہ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح سے آپ کی قیادت سے بھی واقف ہے, تو ووٹ نہیں پڑے گا. اور مجھے امید ہے یہ جلد سے تو آپ مینیج کر سکتے ہیں, لوگوں کو ادھر سے پکڑ کر کے لے آ سکتے ہیں, لیکن وہاں کے کراچی کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے سر. ساجد احمد صاحب, سر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 6 دسمبر کو وہ جیت کا جشن منانے کے لیے آئیں گے کراچی, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جو کراچی میں آپ لوگوں نے سیاست شروع کر رکھی ہے نا, انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے, جو زبان اور قومیت کی آپ نے وہاں پر سیاست شروع کی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں ابھی کہ بڑی جو پارٹی ہے نا, اس کا اجارت داری نہیں چلنے دیں گے اب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. بس عمران خان صاحب کی ان باتوں پر ہنسا ہی جا سکتا ہے اور ہنسی آتی ہے. نمبر 1 یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم نے تقسیم کرنے کی سیاست کی ہے اور ان لوگوں کو ووٹ نہ دے جن لوگوں نے ڈسا ہے. میرے خیال میں پاکستان کے لوگوں کو جنہوں نے ڈسا ہے, جنہوں نے تبدیلی کے نام پہ ڈسا ہے, جنہوں نے دھرنے کے نام پہ ڈسا ہے, جنہوں نے احتجاجی سیاست کے نام پر پاکستان کے لوگوں کو ڈسا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے لوگوں نے پروف کر دیا پاکستان میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں کہ پاکستان پی ٹی آئی 3رے فیز میں چلی گئی ہے, 3rd پوزیشن پر ہے. 2nd پر پورے پاکستان کے اندر آزاد ہیں, جو کہ ان کو آنا چاہیے تھا. اگر یہ دعوے ان کے اتنے مضبوط تھے اور سچے تھے
تو یقیناً پھر ان کو کامیابی بھی ملنی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکا۔ دیکھیں بڑے بڑے جلسے اور ریلیاں کرنا اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن نتائج اور رزلٹ کچھ اور آیا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ این اے 246 کے اندر جس طرح سے بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے اور جس طرح بڑے بڑے دعوے کیے، وعدے کیے، وہ دنیا نے دیکھا کہ کراچی کے لوگوں نے پروف کر دیا کہ کراچی کے لوگ کس کے ساتھ ہیں اور ماضی میں مستقبل میں۔ اس کے علاوہ 25-30 سال پہلے کراچی میں روشنیاں تھیں، کراچی میں پانی تھا، کراچی میں خوشحالی تھی، نہ کوئی اردو بولنے والا، نہ سندھی، نہ کوئی پٹھان تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نفرتیں بھر دی ہیں لوگوں میں اپنی سیاست کرنے کے لیے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ سر اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہی وہ 30 سال تھے جس میں عمران خان یہ ایم کیو ایم ابھر کر سامنے آئی ہے، تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کراچی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف بتانا چاہ رہی ہے؟ مسئلہ دیکھیں یہ تو ان کے اس کوشچن کا جواب کراچی کے لوگوں نے بار بار دیا ہے اور دے چکے ہیں۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں 9 مرتبہ ہونے والے الیکشن میں بار بار کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ رہی بات عمران خان صاحب کی کہ 25 سال میں کچھ نہیں دیا، تو میں بتاتا ہوں کہ 25 سال میں ایم کیو ایم نے کراچی کے لوگوں کو کیا دیا ہے۔ کراچی کے لوگوں کو بڑی بڑی سڑکیں دی، ماس ٹرانزٹ، سنگل فریڈول کوریڈور دیا، انڈر پاسز دیے، ایجوکیشن کے سیکٹر میں کام کیا، ہیلتھ کے سیکٹر پہ کام کیا۔ K4 کا منصوبہ آپ کہہ رہی ہیں پانی کے حوالے سے، K4 کے منصوبے کو وفاق سے ہی PC1 یہاں سے اپروو ہو کے گئی، اس کو اپروو بھی ایم کیو ایم نے کروایا۔ S4 کے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں پارس، ابھی پاکستان کی تاریخ میں 3rd فیز چل رہا ہے جو الیکشن ہونے جا رہے بلدیاتی، ابھی 2nd فیز کے اندر پنجاب کے اندر کیا ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی؟ کیا پاکستان کے سیاسی جماعتوں کو لوگ وہاں پر لوگ نہیں مارے گئے؟ KPK میں جو الیکشن ہوئے وہاں پر 26 لوگ نہیں مارے گئے۔ اب بات آپ کر رہی ہیں کراچی کی، تو کراچی میں 2013 سے لے کر آج تک، میں صرف فیگر دے رہا ہوں چھوٹا سا آپ کو، تقریباً 250-300 کارکن ایم کیو ایم کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کراچی کے اندر مختلف واقعات ہوتے ہیں، یہاں پر مذہبی کلنگ بھی ہوئی ہے، جو پاکستان اب کراچی میں جو موجودہ آپریشن ہو رہا ہے اس کو بھی ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کراچی کے اندر پولیس کے لوگ شہید ہوئے، ڈی ایس پی لیکن عمران خان صاحب تو ایک اور بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز نے جب ایم کیو ایم کے دہشت گردوں پر ہاتھ ڈالا، جب پیپلز پارٹی کے موشی دہشت گردوں پہ ہاتھ ڈالا، تو آپ دونوں مل کر چلے گئے میاں نواز شریف صاحب کے پاس، اور وہ جمہوریت کے نام پر چوری اور کرپشن کو بچانے کے لیے آپ لوگ سب ساتھ مل گئے۔ تو کیا یہ جو گٹھ جوڑ جو عمران خان بتا رہے ہیں اس میں کوئی دم ہے؟ بالکل اس میں دم نہیں ہے۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، دیکھیں پارس، کہ اگر عمران خان صاحب کوئی بات کہہ دیں تو وہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے بالکل بھی نا۔ اچھا ہوتا یہ پاکستان کے اندر ہونے والے الیکشن کے اندر لوگوں نے پروف کیا کس کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں جو مختلف الیکشن میں ہوئے ہیں، اس میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں سکنی ہیں، لیکن ایم کیو ایم اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، بلکہ اس کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے، اس کی سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے، اور لوگوں نے بار بار اس پہ اعتماد کیا ہے۔ رہ گئی بات ٹارگٹ کلنگ کی، تو کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے 3 ایم پی ایس ٹارگٹ ہوئے، ایم این اے رشید گوڈیل کو ٹارگٹ کیا گیا، ایم کیو ایم کے کارکنان شہید ہوئے، ایم کیو ایم کے لوگ مار جانے، کسی ایک کارکن کے قاتل کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، کسی ایک کارکن کے قاتل کو آج تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پھر دعویٰ یہ کیا جائے کہ کراچی ہمارا ہے، کراچی ہمارا، جب کراچی کا برا وقت آیا، جب نہیں بدل سکتے کراچی کو مثال کیسے بدلیں گے؟ کراچی میں پاکستان میں جن لوگوں نے تباہی کی، مثال کے طور پر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا جو اتحاد ہے، اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ یہ طالبان اور القاعدہ کا اتحاد ہے۔ ان لوگوں نے کراچی کے تباہ کرنے والوں کے ساتھ تو اتحاد کر لیا، تو کراچی میں تبدیلی کیا لائیں گے؟ پورے پاکستان میں تبدیلی لا نہیں سکے۔ 2.5 سال سے KPK کے اندر ان کی حکومت ہے، وہاں کوئی تبدیلی ہم نے دیکھی نہیں ہے، وہاں کوئی امن و امان کی صورتحال دیکھی نہیں ہے، وہاں ہم نے آئیڈیل پوزیشن کو دیکھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا سر آگے، سر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو میسیجز دے رہے ہیں نا، کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر لوگوں کی سمجھ میں آ گئے نا تو وہ پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں نا، پہلے چیک کریں کہ ان کے اثاثے کہاں ہیں، یہ لوگ کل کیا تھے اور آج یہ لوگ کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔ یہ کرپٹ لوگوں کی ایک یونین ہے، جہاں کرپشن پہ ہاتھ پڑتا ہے سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ آپ سب دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب ظاہرہ کوئی عبرانی زبان میں گفتگو تو کر نہیں رہے جی، عام فہم زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو وہ ایک دفعہ نہیں 12 مرتبہ کر چکے ہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بہشتی دروازہ جو عمران خان صاحب نے تلاش کیا ہے، اور وہ تمام پارٹیوں کے بھگوڑے لوگ جو اپنی پارٹیوں میں تو انتہائی کرپٹ تھے، وہ انتہائی مافیا تھے، وہ سارا کچھ تھے، یہی جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں۔ لیکن جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے آنے کی اظہار کیا خواہش کا، تو عمران خان صاحب نے انہیں ایک بہشتی دروازے سے گزارا، یا انہیں کو کسی خاص پانی سے انہیں کو غسل دیا، جس کے بعد وہ تمام ان کے عیب، ان کی شخصیت بدل گئی، کریکٹر بدل گیا، اور آج وہ بالکل صاف ستھرے اور بڑے
فرشتے بنے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں صف اول کے دستے میں شامل ہے. تو مثلاً میں اب چھوڑے پروگرام وقت کم ہوتا ہے, مثلاً بچہ کوئی بھی نہیں ہے, سب کو پتہ ہے مثلاً, اور آپ اس میں کوئی شک نہیں شیرپاؤ کو نکال ایک چھوڑے سارے کے سارے دائیں بائیں ان کے جو لوگ ہیں, بڑی دور یہ جو پرانے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو ان کے بانی کارکن ہیں, وہ ان کے خلاف کیس کیے ہوئے بیٹھے ہیں. ان کے آپس میں گروپنگ ہو رہی ہے, حالات گروپنگ ہے, وہ چھوڑیں اس بات کو, ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن ایک کریڈٹ کی اور لیتے ہیں, بلدیاتی انتخابات کا کریڈٹ بھی یہ لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی سیاستدان ہے, کسی کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے, اگر وہ کرپشن کرتا ہے, اگر وہ مالی بے ضابطیاں کرتا ہے, اگر اس کے اثاثے اس کے وسائل سے زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو اس کو کنٹرول تو اداروں میں کرنا ہے نا. اداروں کی آپ تذلیل کریے جائیں, اداروں کو آپ گالیاں دیے جائیں, اداروں کے خلاف آپ باتیں کیے جائیں. جس نظام نے سدھار پیدا کرنا ہے اس نظام کو آپ مانے نہیں. جس اسمبلی نے یا جس سسٹم نے اس نظام کو ریفارمز کرنی ہے اس کو آپ جاتے ہیں, اس کو آپ جعلی کہتے ہیں. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سنجیدگی ہے آپ کے بیان میں تو پھر سنجیدہ طرز سیاست اختیار کریں. بالکل ٹھیک سے, کیوں اور اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. اور ایک آخری بات میں عرض کر دوں, علی نے ایک بات کی تھی کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی کے کام کرا سکیں. بریک کے بعد پوچھ لوں, صرف ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, یہ بڑا اہم سوال ہے. انہیں پورا اختیار حاصل ہوگا, لیکن یہ جو کام ہو رہے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ بجٹ میں الوکیشن ہوتی ہے. جو بجٹ 2015-16 کا اسمبلی پاس کر چکی ہے, یہ وہ فنڈ ہے, یہ میرے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں. ہر بجٹ میں پیسے منظور ہوتے ہیں اور اسپیسیفائڈ اسکیمیں منظور ہوتی ہیں. آپ جب انشاءاللہ یہ نمائندے آئیں گے, یہ کام کریں گے, اور انشاءاللہ اختیارات ہوں گے تو کام کریں گے. کیونکہ وہی بات کہا جا رہا ہے, بغیر دانت کے شیر ہیں یہ, انہوں نے تو 30% فنڈز دے دیے نا, لیکن جو باقی سندھ و پنجاب میں ہیں وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے محتاج ہوں گے. بریک لے لوں, بریک کے بعد بات کر لیجیے گا. یہ جو فنڈز ہیں, یہ جو 2 ارب روپیہ پرائم منسٹر نے دیا ہے, یہ بھی ایم این ایز کے تابع نہیں ہوتا. بریک لیتے ہیں, اسپیشل فنڈز ہیں. بریک لے لیے, بریک لیتے ہیں. گلہ سنتے جائیں, مہمانوں کا گلہ سنتے ہیں. میرا گلہ یہ ہے کہ آپ نے کراچی پہ کوشچن سے کیوں پوچھا ہے. وہ بھائی نہ ان کو کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہے, نہ کوئی ایم این اے, ان کے کیا سٹیکس ہیں. اپر پنجاب کی جماعت ہے, اپر پنجاب کی ایک جماعت ہے, ان سے پنجاب کے ساتھ پوچھیں, جن سے نندی پور پوچھیں, نندی پور کیوں بیٹھ گیا. جن کو سٹیکس ہیں وہ کل ریلی کی قیادت کرتے ہوئے مظاہرے قائد جا رہے تھے, درمیان میں پتہ نہیں کون سی اسپیشل کال آئی کہ سراج الاقصی مظاہرے قائد کھڑا ہے, اور آپ یو ٹرن مار کے پتہ نہیں کتنے چلے گئے. آخری بار میاں نواز شریف مظاہرے قائد کی جلسہ کب کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بھی. اچھا علی محمد صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہوئی تھی ایک بات کا جواب دیں گے سر. آپ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں, آپ سندھ کے اندر نون لیگ کے ساتھ, کراچی میں سندھ میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں, اور جیسے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے بین آؤٹ فٹس کے ساتھ بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں آپ نے اتحاد کیا ہے جیتنے کے لیے. ایک زبان ہوتی ہے, کوئی زبان ہے, کوئی حد ہوتی ہے سر. اگر ایک چیز کو آپ غلط کہتے ہیں تو وہ تو ہر جگہ غلط ہے نا. ایسے تھوڑی ہوگا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اچھی ہو گئی اور سندھ میں پیپلز پارٹی بری ہو گئی, نون لیگ پنجاب میں بری اور سندھ میں اچھی ہو گئی. کیوں اتحاد کر رہے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں ایک چیز آپ ریئلائز کر رہی ہیں کہ ہر جگہ وہ جماعتیں جنہوں نے اس صوبے میں حکومتیں کی ہیں جی, آج ان سے اگر ایک جماعت ہر جگہ برسر پیکار ہے تو اس کا کیا نام ہے, آپ بتائیں. پاکستان تحریک انصاف بقول آپ لوگوں. تھینک یو فار دی کریکشن اینڈ تھینک یو فار اسٹیٹنگ اینڈ ایلیبریٹنگ ان فرنٹ آف ہول آف دی نیشن. دیکھیں ایک بات تو یہ واضح ہونی چاہیے کہ یہ کوئی ذات کی جنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ساجد صاحب ایک بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کریں, انہوں نے حکومت کی, پیپلز پارٹی کی اب بھی حکومت ہے, اور اگر کوئی کہے کہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی, میں نہیں مانتا. جماعتوں پہ برے اچھے وقت آتے ہیں, لیکن ایک بات آپ ریئلائز کریں کہ ایک زمانہ تھا, میں ہمیشہ چینلز پہ یہ بات کرتا ہوں. دیکھیں بینظیر بھٹو صاحبہ بڑی لیڈر تھی, میاں صاحب بڑے لیڈر ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد وہ ایک وقت میں جب وہ کہتے ہیں نا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بینظیر, وہ صحیح بات تھی, ہر جگہ ان کو مانا جاتا تھا. میاں صاحب میں پوٹینشل تھا اور اب بھی ہے میں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پنجاب میں محدود کر دیا. اس وقت عمران خان چاہے کوئی اس کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, اگر ہر جگہ کسی کے سٹیکس ہیں تو واحد عمران خان یا پی ٹی آئی. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں عمران خان نے تو ملک کو نہیں لوٹا نا, اس نے تو حکومت نہیں کی نا, ابھی حکومت پہ کہاں ہیں آپ؟ نہیں آئے نا. سو the only option for change is عمران خان. اب کراچی میں دیکھیں
موقع دیں یعنی آپ کو بھی پارس وہ کہتے ہیں نا کہ جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پوچھا ساجد بھائی سے کہ وہ کون سی سیاست ہے جس کے او بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے میرے بھائی ان کی جماعت جو ہے یہ بڑے آنریبل لوگ ہیں, یہ بڑی شرافت کی سیاست کرتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کراچی کو یہ آپشن دیا ہے, کراچی کو یہ آپشن دیا ہے. دیکھیں کراچی سر لیکن تو کہہ رہے ہیں آپ نا, آپ بس مسکراتے رہے ہیں, انشاءاللہ مسکراتے رہ جائیں گے. کراچی کے لوگ آپ کو آپشن نہیں دے رہے نا. ساجد بھائی سن لیں, ساجد بھائی میری بات سن, میری بات پوری ہو جائے, ساجد بھائی میری بات پوری ہو جائے. دیکھیں پرابلم پی ٹی آئی کے ساتھ پتہ ہے کیا ہے؟ جی پی ٹی آئی کے ورکرز, پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن اور عمران خان کا, ہم سب بیچاروں کا مسئلہ, ہم بیچارے, ہم سب کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ جن جن نے لوٹا ہے وہ سارے آپس میں مل جاتے ہیں. کچھ آپ کی پارٹی میں بھی آ گئے. اچھا ایک منٹ, اب مجھے بتائیں, اچھا ایک منٹ, اس پہ بھی آ جاتے ہیں, اس پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ مجھے اس لیے دیں گے کہ آپ سب سے ہمارا مقابلہ ہے, آپ اکیلے ہوتے ہیں, ہمارے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں سما ٹی وی پہ پارس خورشید صاحبہ آپ نے کہا دیا ان سے مقابلہ کب کر رہے ہیں, آپ میرے کے الیکشن لڑ رہے ہیں, وہی تو سوال ہے. آپ یہاں پہ اپنی مرضی سوال کا جواب کوئی نہیں ہے, مرضی چلائیں گے, آپ کے چینل کی پالیسی ہوگی نہیں, پالیسی کو فالو مقابلہ کر رہے ہیں. یہ پالیسی ہے آپ کی, جو بندہ پی ٹی آئی میں آئے گا وہ عمران خان کی پالیسی پہ چلے گا. اور میں دعوت دیتا ہوں, میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو, میرے منسٹر صاحب کو, میرے پاورفل منسٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ شک ہے لگ رہا ہے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہماری صفوں میں کوئی چور ہے تو نیب کس لیے رکھی ہے آپ نے؟ یہ آپ نے ایان نبی صاحبہ کو چھڑوانے کے لیے رکھی ہے, انہیں بھی پاسپورٹ مل رہا ہے, کس لیے رکھی ہے آپ نے؟ زرداری صاحب کو چھوڑنے کے لیے, وہ بھی رکھیں, ان کو بغیر ثبوت کے اتنے کیسز بنا دیے انہوں نے ان کے خلاف. لوگ آہستہ آہستہ چھوٹ رہے ہیں. ڈاکٹر پارس اگر آپ صرف ایک ہی بندے سے بات کرتی رہیں گی, جن لوگوں کے کیس ہیں ان کو کلین چٹیں مل رہی ہیں. قیوم سمرو صاحب, آپ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا, آپ کے رہنما کچھ کہہ رہے ہیں اس کا ریوائول ہو رہا ہے سر, لیکن ایک بات بتائیں, اگر ہر دوسرے دن عمران خان آپ لوگوں کے پول کھولیں گے تو ریوائول کی امید پھر کیسے رکھی جائے؟ اور آج زرداری صاحب نے یوم تاسیس کے موقع پر کہا کہ بھٹوازم ایک نظریہ ہے, ذرا بتائیے کہ سندھ کے علاوہ یہ نظریہ اور کہاں ہے جو دبئی میں قید ہے؟ دیکھیں میں جواب دے رہا ہوں, ابھی میں جواب دوں, مجھے ٹائم پورا دے. علی محمد صاحب نے بڑی باتیں کی, ان سے یہ بھی سوال ضرور کرو کہ آپ لوگوں نے جس سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہو, جہاں طالبان کے دفتر بنانے کے چکر میں تھے, ان سے بات چیت کرنے کے چکر میں تھے, وہ ہمیں سب کو یاد ہے. اور جس طرح اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو کے پی میں جو ہے مارا گیا, شہادتیں ہوئی, اگر اس طرح آپ لوگوں کے ایک لاش گرے تو آپ لوگ گھر سے, ہمارے 2 MP شہید ہو گئے, آپ آزادی سے گھوم رہے ہو, آزادی سے گھوم رہے ہو. اب میری بات سنیں, اب آپ نے زیادہ ٹائم لیا. پورے پاکستان میں آزادی سے گھوم رہے ہو, کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی نام لینے والا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا بندہ نکلتا ہے تو وہاں پہ لاشیں گرنے کے ساتھ اور کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ پوری دنیا کو پتا ہے. لیکن اس طرح کی باتوں سے آپ کی شہرت میں آپ کے لوگوں کی ہمدردی نہیں بڑھے گی. ود دا پیسج آف ٹائم لوگ سمجھ گئے کہ آپ لوگوں کی سیاست کیا ہے, آپ کسی کا ساتھ نبھانے والے نہیں ہیں. آپ کیا اس شریف آدمی کا کل سراج اللہ کا ساتھ کیا دیا آپ نے, وہ راستے سے بھاگے. یہ تو ان کی ماضی ہے, انہوں نے کسی کے ساتھ نہیں دیا ہے, نہ انہوں نے اپنے گھر میں کسی کا ساتھ دیا ہے, تو باقی باہر والوں سے کیا ساتھ دیں گے؟ تو یہ بات صرف الزام لگانے کے عادی ہیں, ان کے الزامات کے علاوہ یہ کچھ نہیں جانتے ہیں. اور یہ وقت بتائے گا, میں آپ کو دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات جو پیپلز پارٹی کے لیے, یہ ان کی سوچ ہے. پیپلز پارٹی آج بھی چاروں صوبوں میں اسی حیثیت میں رکھتی ہے. کیا علی محمد صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ کے ایم پی کے الیکشن بائی الیکشن موجود رہے, ضرورت ہے اس ملک کی, اور پیپلز پارٹی جیت گئی. سمرو صاحب از اے ویری سینئر پولیٹیشین, میں ان کو ریکویسٹ کروں یہ گھر بار کی باتیں نہ کریں, ورنہ پھر یہاں پہ یہ بات بھی ہوگی کہ وہ کون سا لیڈر تھا جس کے پاکستان آنے پہ پابندی کی وائف کی طرف سے. کیا بات کر رہے ہیں, گھر بار کی کیا بات ہے, پالیسیز پہ ڈسکشن ہے. قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے, سر قربانیوں سے آگے بھی بڑھنا ہے نا, اس سے آگے نکل کے بھی بات کرنی ہے. میں ہر پروگرام میں بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے, جدوجہد کی ہے, ان لوگوں کا جمہوریت سے کیا تعلق؟ ٹھیک ہے سر, سوال کرنے دیں, بالکل ٹھیک, میں پوچھتی ہوں ان کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے. یہ دیکھیں پارس, آخری جملہ میں جلدی, یہ اپنی نیچر میں نہ کبھی جمہوری رہے, نہ اپنے عمل میں, نہ قول میں, نہ فعل میں. اب ٹائم کم ہے, میں ان کا جواب بھی لینا ہے, دیکھ لینا. ٹھیک ہے, اور ساری دنیا کے چور کٹھے ہوئے جو وہاں سے اپنی پارٹیوں سے بھاگ کر کے کرپٹ لوگ آئے ہوئے ہیں, کیا باتیں یہاں بیٹھ کر کے کر رہے ہیں؟ ٹھیک سے سوال کرنے دیں. ساجد صاحب, عمران خان صاحب نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ جو کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں, اس میں جب رینجرز ہوگی تو دھاندلی نہیں ہوگی, اور وہ کہتے ہیں اگر دھاندلی نہیں ہوگی تو پھر نتیجہ مختلف آئے گا. تو سر وہ کہہ رہے ہیں کم از کم 20% جو سیٹس ہیں وہ جیتنے کا ان کو امید ہے, کیا آپ انہیں لینے دیں گے سیٹس؟ دیکھیں پارس,
یہ تمام وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا کراچی میں کوئی اسٹیک نہیں ہے. اچھا اگر یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, میں آگے جاؤں گا وہ لے کر آئے ہیں, اب آپ ووٹرز کے پاس جا رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, ورنہ ایم کیو ایم کا تو نام ہی کافی ہوا کرتا تھا, اب کام بھی ضروری ہے. ایسی بات نہیں ہے, نہیں پارس, یہی تو غلط فہمی ہے جو میڈیا کی طرف پھیلائی جا رہی ہیں. ایم کیو ایم کے نمائندے 24 گھنٹے لوگوں کے بیچ میں موجود ہوتے ہیں. ایم کیو ایم کے نمائندے پی ٹی آئی یا دیگر جماعتوں کے نمائندوں کی طرح نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر اپنے لوگوں کو پرفارم کرنے کے لیے گراؤنڈ پہ اترتے ہیں. ایم کیو ایم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر ایم کیو ایم کو تبدیلی لانی ہے, اس سکسنگ میں تبدیلی لانی ہے کہ گزشتہ کل ایکسپریس کی خواتین کو مارا ہے, آج بھی داؤد چورنگی کے اندر ان کے اپنے کارکنوں پر ڈنڈے, لاٹھی اور کیا کہتے ہیں ٹماٹر مارے ہیں. اگر اس قسم میں تبدیلی عمران خان صاحب لانا چاہ رہے ہیں تو یہ تبدیلی تو عمران خان صاحب کو مبارک ہو, پی ٹی آئی کو مبارک ہو. ایم کیو ایم نے کیا کیا دیکھیں, اگر بلدیاتی الیکشن میں جیتنا ہے تو اس کے لیے پرفارمنس ضروری ہے. اچھا ایم کیو ایم کو کانفیڈنس کیوں ہے, ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا میئر کراچی کا ہوگا مستقبل میں آنے والا, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہے, ہم نے کراچی کے اندر کام کروایا ہے تمام زیادتیوں کے باوجود کہ ایک طرف دیکھیں آج بھی ایک. اچھا مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ جو لوگ ملک سے باہر ہیں, یہ پاسپورٹ ان کے باہر کے ہیں, ان کو ووٹ نہ دیں. عمران خان صاحب کے اپنے بچوں کے پاسپورٹ تو برٹش ہے, وہ تو پاکستان میں آج تک آئے نہیں ہیں, تو پھر بات, لیکن وہ بھی تو دوسروں کے بچوں کی بات کرتے ہیں. جب وہ دوسروں کی بچوں کی بات کرتے ہیں تو اپنے بچوں کی بات کریں نا. اس کے علاوہ قائد تحریک الطاف بھائی نمبر ون یہ کہ پارس قائد تحریک الطاف بھائی کو وزیر اعظم صدر نہیں بننا, وہ لالچی نہیں ہے, وہ لالچی لوگ لیڈروں میں سے نہیں ان کا شمار ہوتا, بلکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو آگے لائے ہیں اور ان کے لوگ پرفارمنس دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کراچی کے اندر تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود بھی آج بھی لوگ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں. تمام تر سیاسی لوگوں کے مخالفین کے بدلنے کے باوجود پرفارمنس ایم کیو ایم نے پرفارمنس دی ہے, اور ایم کیو ایم مستقبل میں بھی اگر آپ نے اختیار دیے تھے, اس کی بنیادی کہ کراچی میں اور پورے پاکستان میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں میئرز اور ڈپٹی میئرز کے پاس اختیارات ہیں. یہ بہت بات ہے, اختیارات نہیں ہوں گے. اگر اختیار دینا ہے اور مسلم لیگ نون کے اگر سٹیکس نہ ہو کراچی میں تو ہمارے دور حکومت میں, لیکن پارس کراچی میں ہونے والی تباہی, کراچی میں ہونے والی آفتوں پر پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے کبھی آواز نہیں اٹھائی ہے. سب کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے, ہم آ کے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی, کراچی میں گھر گھر جماعت کا رہنما آج تک نہیں بولا ہے, آج تک اس نے آواز اٹھائی. بلوچستان میں ہماری اکثریت تھی, ہم نے لوکل پارٹیز کو دعوت دی. آپ کا وہاں پہ نام و نشان نہیں ہے, کس چیز کی آپ فیڈریشن کی پارٹی بن رہے ہیں؟ میں لاسٹ کامنٹ یہ دینا چاہتا ہوں, سندھ میں کیا ہے آپ کا, کون سی فیڈریشن کی پارٹی آپ بن رہے ہیں؟ میں کسی کی فیملیز کی بات نہیں کرتا, لیکن صرف اتنی بات اپنے بھائی ساجد کو کہوں گا, ساجد بھائی کو, کہ الطاف بھائی کو اللہ عزتیں دے, لیکن پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے پاکستان کا پاسپورٹ ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. بہت شکریہ آپ سب کا, دیکھتے رہیے گا اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.